मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। हजरत आपकी मादरी ज़बान कौन सी है? आपके माली हालात इतने बेहतर हैं फिर भी आप निकाह पढ़ाने के पैसे लेते हैं, इसमें तो वक्त भी नहीं लगता। निकाह पढ़ाने के पैसे मैं पहले नहीं लेता था, तो उसकी वजह से जो मेरा हशर नशर हो गया था वो मुझे पता है। और मैं जो निकाह पढ़ाने के, एक तो मैंने असिस्टेंट रखा हुआ है ना, जो बेचारा सारा दिन बैठ के निकाह नामे भरता रहता है, फिर आगे जाके यूनियन काउंसिल से रजिस्टर करवाता है, फिर आगे जाके नादरा से रजिस्टर करवाता है। इनमें से किसी काम में भी ज़कात के पैसे नहीं लगते हैं, ये सब अपनी जेब से देना पड़ता है। तो मैं क्यों मैंने अपनी शादियों पे जो खर्चा कर लिया काफ़ी नहीं है, लोगों की शादियों पे भी तो वो। और दूसरा, मैं जो पैसे ले रहा हूं ना वो बहुत कम है। आप जाओ कोई भी मशहूर मौलाना, चंद को छोड़ के, जो मशहूर मौलाना है, एक एक निकाह के 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार, 1-1 लाख, 2-2 लाख रुपए भी चल रही हैं फीसें। और मैं अगर ये फीस रखना चाहूँ ना, 1,50,000, 20,000, 30,000, कोई मसला नहीं है। हमारी फीस कितनी है मुझे तो पता भी नहीं है, 10,000 है मेरा ख्याल है, 7-8 हज़ार है, मुझे खुद पता भी नहीं है। वो असिस्टेंट तो हम रखना चाहें तो। और फिर इसमें भी कहा हुआ है कि अगर कोई कहता है कि मैंने नहीं देने तो नहीं लो उससे, ये भी हमने ऑफर दी हुई है। यानी जो असिस्टेंट को बोला हुआ है कि कोई कहता है मेरे पास नहीं है तो तफ्तीश करने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों नहीं है, बैंक स्टेटमेंट दिखा। अगर कोई कहता है नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं आ जाए यार, गरीबी में पढ़ा देंगे। तो इतने इसमें भी अगर तुम्हें पैसे देते हुए तो फिर शादी किस सिलसिले में कर रहे हो? तो अगर कोई नहीं दे तो ना दे, मैंने उसको बोला हुआ है असिस्टेंट को, फिर उसको मैं अपनी जेब से दे देता हूँ। उसको मैंने बोला हुआ है कि अगर कोई ये कह देना कि मैं निकाह की फीस नहीं दूंगा तो उससे बिल्कुल भी नहीं लो फीस, और उससे पूछो भी नहीं कि क्यों नहीं दोगे, तुम्हारे पास पैसे नहीं हो। बोला मैं नहीं दूंगा, बस नहीं दूंगा, कोई बात नहीं। हम तू अगर फीस नहीं देगा तो हम तुझे रंडवा नहीं छोड़ सकते, इस तरीके से कमारा नहीं छोड़ सकते हम तुझे। कोई बात नहीं, शादी कर ले, भले हम अपनी जेब से रजिस्ट्रेशन के पैसे हम दे देंगे, आ जा तू शादी कर ले तू खाली। और बाकी टाइम लगता है, ये जो कहना टाइम नहीं लगता, क्यों नहीं लगता टाइम? हजरत आपकी मादरी ज़बान कौन सी है? उर्दू। मुझे उर्दू से बहुत मोहब्बत है, खुदा की कसम। उर्दू बड़ी प्यारी ज़बान है, उलमा सोलहा की ज़बान है। हमारे जितने उलमा, चाहे वो पंजाबी स्पीकिंग हो, चाहे वो पश्तो स्पीकिंग हो, अवाम से राब्ते की ज़बान कौन सी है? उर्दू। मौलाना तारिक जमील साहब सराइकी बोलते हैं, लेकिन बयान किस ज़बान में करते हैं? बोलते क्यों नहीं? उर्दू में। और हमारे शेख मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला ठेठ पंजाबी थे, लुधियाना के। बोलते क्या थे? उर्दू बोलते थे। और हमारे शेख हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब मेवाती हैं, उनकी मदर लैंग्वेज मेवाती है। बोलते क्या हैं? बोलता क्यों नहीं है, तू तो उर्दू में बोल ले, उर्दू। तो फिर उर्दू ज़बान में जो अदब है, शायरी है उर्दू ज़बान की, आदाब है, तमीज़ है। मैं एक सिंध में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से मिला, उन्होंने मुझे बताया कि हम 80s की बात की उन्होंने, हम अपने बच्चों को कराची भेजा करते थे ताकि उर्दू सीखें और तमीज़ सीखें। नहीं आई समझ में? ताकि उर्दू सीखें और क्या सीखें? हर ज़बान की अपनी एक चाशनी है। सिंधी में बड़ी मिठास है, पश्तो में नहीं भी लड़ने का दिल चाह रहा होगा तो आदमी लड़ेगा। पश्तो बड़ी कड़क, जैसे पठान खुद कड़क हैं तो पश्तो भी क्या है। हमारे फरमाया करते थे जैसे KPK की ज़मीन पथरीली है तो उलमा भी पथरीले हैं, कड़क किस्म के, लड़ाई के लिए, जिहाद के लिए, लड़ाई के लिए ख़ानदानी लोग हैं। और पंजाबी ज़बान है फ्री स्टाइल, पंजाब वाले हर वक्त मस्ती में रहेंगे, जुगते मारते रहेंगे एक दूसरे पे, पंजाबी है ना, और हर वक्त जुगते लगाते रहेंगे, मारते रहेंगे। फैसलाबाद में जाओ कभी, मैंने एक दफ़ा सफ़र किया तो मैं ट्रेन में जा रहा हूँ तो फैसलाबाद जब गाड़ी आके रुकी, अब मेरे साथ मस्तूरात भी थी, तो अब लोग ऊपर चढ़ने लगे। तो मैंने कहा कि भाई अब सीट पे जगह नहीं है, आप कहाँ बैठेंगे, गाड़ी में आने लगे ना। तो मैंने को कहा भाई वो आप थोड़ा, कहते हैं वो साड़ी टांगियाँ टूटियाँ नहीं आ, हमारी टांगे टूटी भी नहीं है जो हम खड़े होकर सफ़र नहीं कर सकें, नहीं बैठ रहे, नहीं बैठ रहे। एक ने खिड़की से, मैंने बोला भाई ये बोगी फुल है, आप यहाँ ना आए। तू कराची से है? उसने मुझसे कहा। मैंने कहा हाँ, थोड़ा कसूर नहीं है। फिर मैंने कहा इसका मतलब क्या है? विंडो से मैंने, एक बंदा ऊपर बोगी में आने लगा, मुझे लगा कि हमारे फैमिली बैठी हुई है, ये घुसेगा बिला वजह।
تو میں نے اس سے بول دیا کھڑکی سے ہی فیصل آباد اسٹیشن پہ, میں نے کہا بھائی فیملی ہے, کائنڈلی آپ نہ آئے. مجھے پتہ ہے کیا کہتا ہے, تو کراچی سے. میں نے کہا ہاں, تھوڑا قصور نہیں ہے. پھر تو کتنی گہری بات کر دیا, یعنی تو پنچایت تو کرے گا, تیرے کو مسئلہ تو ہوگا تیرے ساتھ, کیونکہ تو کہاں کا ہے. میں نے کہا مسئلہ تیرے ساتھ ہے اور تانا کس کو دے رہا ہے. تو ایک کو میں نے کہا مت بیٹھو, کہہ رہے ہماری ٹانگیں ٹوٹی ہوئی تھوڑی ہیں. تو وہ مستائے ہوئے رہتے ہیں. پنجابی زبان کیا ہے, مستیوں کی زبان ہے, لسی پائے سجی کے. آپ دیکھو پنجاب والے ٹینشن دیتے ہیں, لیتے نہیں ہیں. آپ لاہور میں جاؤ, ہر آدمی مسکراتا ہوا, اچھلتا ہوا, کودتا ہوا, لطیفے سناتا ہوا ملے گا آپ کو, جگتے مارتا ہوا ملے گا آپ. ہر زبان کا ایک کلچر ہوتا ہے. تو اردو کا جو ایک جو کلچر ہے نا, اس میں کیا ہے, تہذیب, شائستگی. سمجھتے ہو؟ عالم اسلام کی اچھا او بھائی, یہ تو سیریس بات ہے یار, استغفر اللہ. عالم اسلام کی مصروف, روشن اور باعمل شخصیت محبوب العلماء والصلحاء پیر طریقت حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی آج بروز اتوار خالق کی سزا ملے. دل سے دعا اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, اور اللہ لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. اگر لڑکی کے گھر والے نہیں مانتے شادی کے لیے, یہی سوال پوچھ پوچھ کے نا زندگی عذاب بنی ہوئی ہے. لڑکے کے گھر والے نہیں مان رہے, لڑکی کے گھر والے نہیں مان رہے, فلانے کے نہیں باپ مان رہا, فلانے کا چاچا نہیں مان رہا. بہت تنگ آ گیا ہوں یار یہ سوال. اس کے الگ سے 5,000 روپے فیس ہوگی. اس ٹائپ کا کسی نے سوال پوچھا نا, الگ سے 5,000 روپے فیس اس کی. لڑکی کے گھر والے نہیں مان رہے شادی کے لیے, میرے گھر والے مانے ہوئے ہیں, اور صرف لڑکی کے ماموں نہیں مان رہے, بول رہے ہیں تم چرسی ہو, جبکہ میں نہیں ہوں. تو کیا کروں, سب راضی ہیں. یار جس کے گھر والے تمہیں بول دیں تم چرسی ہو, تو وہاں تو غیرت کے خلاف ہے شادی کرنا. ہاں چرسی ہو تو پھر غیرت کے خلاف نہیں ہے, لیکن اگر نہیں ہو اور تمہیں کوئی چرسی بول دے, مجھے آپ بتاؤ میں کہیں رشتہ بھیجوں, والے بولے تم چرسی ہو, تو میں کروں گا وہاں, تیرا باپ ہوگا چرسی, دفع ہو یہاں سے. تو اگر تو آپ کو چرسی بول دیا ہے, میرا خیال ہے نہیں کرو. سوال یہ, میں نے کافی عرصے سے دیندار لڑکی کی ڈھونڈ رہا ہوں لیکن نہیں مل رہی. مجھے یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ پابندی لگاؤ گے پردے کی جب ہی مشکلوں میں. ایسا غلط ہے. دیندار لڑکیاں سوسائٹی میں بہت ہیں, اور پردے دار بھی ہیں. آپ کو نہیں مل رہی تو اور صبر کرو, مل جائے گی انشاءاللہ مارکیٹ میں. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب مجھے آپ سے سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ چینی یاجوج ماجوج تو نہیں, آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ کیونکہ میرے حساب سے اس بات کی کوئی حقیقت نہیں. چینی یاجوج ماجوج نہیں ہے بھائی, لگتے ہیں دیکھنے میں لیکن ہے نہیں. یاجوج ماجوج تو چھپا دیے اللہ تعالیٰ نے, وہ قرب قیامت میں ہی ظاہر ہوں گے, اور جب نکلیں گے نا تو پھر تم یہ نہیں بولو گے کہ یہ یاجوج ماجوج ہیں. وہ اپنے عمل سے بتائیں گے کہ ہم کیا ہیں. اگر چھوٹا بھائی بڑی بہن سے بد اخلاقی سے پیش آئے تو کیا کیا جائے؟ رکھ کے چماٹ مارا جائے. بڑی بہن کو چاہیے چھوٹے کو رکھ کے کیا لگائے؟ چماٹ لگائے. میرا چھوٹا بھائی پتہ نہیں مجھ سے کیوں بدتمیزی بد اخلاقی سے پیش آتا ہے. ماں باپ کو چاہیے نا کنٹرول کریں. جب چھوٹا بھائی بڑی بہن سے بدتمیزی کر رہا ہے تو باپ اور ماں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ٹوکیں. تمہاری بڑی بہن ہے, ماں کی جگہ ہے. حدیث میں خالہ کو ماں قرار دیا ہے, تو بڑی بہن تو خالہ سے بھی زیادہ قریبی رشتہ ہوتا ہے. تو آج کل چھوٹا جب بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے, ماں باپ کچھ کہتے ہی نہیں ہے. تو اور ماں باپ کو یہ سوچ ہم سے بدتمیزی نہ کرو, باقی آپس میں بدتمیزیاں کرتے رہو بیٹھ کے. جب بچے کو بڑے کا ادب سکھائیں گے تو پھر وہ آپ کا بھی ادب کرے گا. نہیں سکھائیں گے تو پھر وہ بڑے کا نہیں کر رہا تو ماں باپ کا بھی نہیں کرے گا پھر وہ. مفتی صاحب مجھے ہم سے سوال یہ ہے کہ بڑی بہن چھوٹے بھائی کو نیچا دکھائے, یہ مجھے گھر کا جھگڑا لگ رہا ہے, یہ وہی کیس ہے. تو کیا کیا جائے؟ کیونکہ میری بڑی بہن مجھے بہت نیچے دکھاتی ہے تو مجھے غصہ آتا ہے, تو میں کیا کروں؟ بڑی بہن ہے, گھر سے رخصت ہو کے چلی جائے گی, صبر کر لے یار. کیا خیال ہے؟ عورت آدمی کو کیا نیچا دکھا سکتی ہے؟ تو چھوٹا بھائی بڑی بہن سے بدتمیزی کرے تو بڑی بہن کو چاہیے کیا لگائے؟ رکھ کے چماٹ لگائے. بڑی بہن چھوٹے بھائی سے بدتمیزی کرے تو چماٹ نہیں بنتا ہے, پھر کیا بنتا ہے؟ صبر بنتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ویسے بھی بہنوں کے بارے میں تو سوچا کرو, انہوں نے رخصت ہو کے جانا ہے. یہ ایسی چیز ہے, ایک ایسی حقیقت ہے, تو وہ تو 7 خون معاف ہونے چاہیے. کیا خیال ہے؟
7 خون معاف ہونے چاہیے. اگر ماں گھر میں نماز پڑھ رہی, آپ کہیں گے بڑی بہن کو جب رخصت ہونے کے بعد چماٹے مار کے کیوں جا رہی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے, چماٹے مار کے چلی جائے گی تو زندگی بھر تمہیں یاد رکھے گی کہ میرے بھائی نے مجھ سے چماٹے کھائے ہیں, تو محبت کرے گی تم سے. اور اگر تم بد اخلاقی کرتے رہو گے تو زندگی بھر, پھر وہ کئی گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ رخصت ہو, وہ چاہتی ہیں ہم اس گھر سے نکلیں یہاں سے, تو وہ خوش آج دلہنیں دیکھ لو نا, مارکیٹ میں جو دلہنیں آ رہی ہیں روتے ہوئے رخصت ہی نہیں ہو رہی ہیں. 50-50 آیا کرتا تھا, اس میں دکھایا کہ دلہن رخصت ہو رہی ہے, رو رہی ہے نا, اور ماں بھی رو رہی ہے, اور ہائے ہائے بہن اور بیٹی, آج سے تمہاری ساس تمہاری ماں ہے, میں تمہاری ماں نہیں ہوں. آج سے تمہارے سسر تمہارے باپ ہیں, یہ تمہارا باپ. مجھے پورا یاد نہیں ہے لیکن, اور بڑے روتے ہوتے جو ہے نا گاڑی میں بٹھایا, وہ بھی رو رہی ہے. کیمرہ مین نے آ کے بولا کہ وہ آنٹی بٹن دبانا بھول گیا تھا کیمرے کا. میں کہہ رہی کمبخت اتنی مشکل سے رو رہی تھی میں, یہ تو رخصتی کی ویڈیو بنتی ہے نا پوری, تو یہ بھی آرٹیفیشل چل رہا ہے کہ بیٹی جا رہی ہے تو ہم تھوڑا سا, تو اس نے کہا نالائق, پورا ریورس کرنا پڑے گا مجھے پورا سسٹم. تو وہ دوبارہ سے دلہن کو گاڑی سے نکالا ہے, واپس لے کر گئے ہیں, دوبارہ سے وہی ڈائلاگ ہو. پھر کہہ رہی تھی کیمرہ ذرا اب دیکھ لینا بٹن کھلا ہوا ہے کہ نہیں کھلا ہوا. تو پہلے دلہن بھی رخصت ہوتی تھی, آج کل تو دلہن پہلے پہنچی بھی ہوتی ہے, فون کر کے بتا رہی ہوتی ہے کہ ہو گئی یہ شادی. تو بہن کے ساتھ معاملات اچھے رکھیں تاکہ وہ رخصت ہو تو اس کو افسوس ہو اور آپ کو بھی یاد آئے. تو جو مرد ہے نا اس کو اللہ نے بڑا ظرف دیا ہے, روب جمانا اپنی بیوی پہ جا کے, سمجھ رہے ہو کس پہ جمانا, وہاں نہیں جمے گا, تو بہنوں پہ نہیں روب نکالا کرو یار. اگر ماں گھر میں نماز پڑھ رہی ہو تو پیچھے یا سائڈ میں بیٹا یا شوہر نفل نماز پڑھ سکتے ہیں. جی نفل پڑھ سکتے ہیں. جماعت کی نماز میں عورت مرد سے پیچھے رہے گی. اگر الگ الگ نماز ہو رہی ہے تو پھر ماں آگے ہو جائے, بیٹا پیچھے ہو جائے, بیگم آگے نماز پڑھے, شوہر پیچھے نماز پڑھے. استو خدوس کا بتایا تھا مگر طریقہ نہیں بتایا. بھائی جان استو خدوس کی پبلسٹی میں نے نہیں کی ہے, ایک حکیموں کی اترفل آتی ہے, استو خدوس آتی ہے, وہ دماغ سے نزلہ نکالتی ہے. میں نے بیان میں کہہ دیا تھا, تو حکیم لوگ کیا کر رہے ہیں, میرا بیان چلا کے استو خدوس بیچ رہے ہیں. پچھلے ہفتے کیا ہوا ہے, ایک گاڑی آ کے رکی ہے, گاڑی میں بارش لوگ بیٹھے ہوئے. مجھے کسی نے کہا کہ بھائی وہ ملنے آتا, میں نے کہا ابھی تو ہم نے ٹائم نہیں لیا, لیکن وہ اتنی بڑی بڑی داڑیوں والے, پھر مجھے ترس آیا, میں نے کہا ان کو بلا لو یار, علماء لگ رہے ہیں. میں بیٹھ گیا, وہ بیٹھے, میں نے کہا جی ارشاد. کہتے ہیں یار مفتی صاحب وہ آپ نے اصل میں ایک نسخہ بتایا ہے اس کے لیے, یہ مردوں میں جو ہوتا ہے نا 60 سال کے بعد کیا ہوتا ہے, وہ جو کینسر ہوتا ہے, کہاں کا, پروسٹیٹ کا جو کینسر ہو جاتا ہے نا مردوں کو اکثر. تو مجھ صاحب وہ پروسٹیٹ کے کینسر کے بارے میں آپ نے بڑا زبردست ایک نسخہ بتایا ہے یوٹیوب پہ, تو وہ آپ سے ہم لینے کے لیے آئے ہیں. میں نے کہا میں نے کدھر بتا دیا یار پروسٹیٹ کے بارے میں. تو کہہ رہے نہیں وہ آپ نے یوٹیوب, جب میں نے دیکھا تو اے آئی سے کسی نے میری ویڈیو بنائی ہوئی تھی, اس میں مردانہ طاقت کی دوائیں بھی بیچ رہا تھا, استغفر اللہ, اور اتنی بےہودہ ویڈیو تھی وہ, اور پروسٹیٹ کینسر سے بچنے کے لیے. تو کسی کمبخت نے اپنی دوائیں بیچنے کے لیے اے آئی سے میری ویڈیو بنائی اور وہ چلا کے اپنا منجن بیچ رہا ہے وہ, اور اتنا کامیاب ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ ڈائریکٹ مفتی صاحب سے ہی جا کے کیوں نہ لے لیں ہم. پھر میں نے ان کو میں نے کہا یار یہ اسٹائل میرا ہو سکتا ہے بات کرنے کا, اتنی بےہودہ مردانہ قوت کے میں نسخے بتاؤں گا لوگوں کے یہاں بیٹھ کے. خیر وہ علماء تھے بیچارے, ان کو چلے گئے. پھر وہ پروسٹیٹ کا کوئی مسئلہ تھا کسی کے ساتھ. تو اے آئی جنریٹڈ چیزیں بھی بہت زیادہ چل رہی ہیں, اس سے ہوشیار رہیں. کسی نے میرا نمبر چلا دیا, اپنا نمبر ڈال دیا میری تصویر لگا کے, وہ میرا نمبر نہیں ہے, پتہ نہیں کس کا نمبر ہے وہ. تو اس لیے یہ استو خدوس کی میں نے جنرلی ایک دوا ہے, جن کو نزلہ سر میں جمع رہتا ہے ان کے لیے بہت اچھی دوا ہے, تو آپ نے خرچے پہ کھا لیں. باقی میں نے کسی کی پبلسٹی نہیں کی ہے, کسی قبلہ حکیم صاحب کی. عدالتی خلا کے متعلق آپ ایک ویڈیو بنا دیں کہ وکیل حضرات عدالتی خلا کا کیس نہ لیں. میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں عدالتی خلا کے بارے میں, وکیلوں سے کے ساتھ پوڈ کاسٹ بھی کی ہے اس پہ. مفتی صاحب جامعہ بن نوریہ والے مجمع المدارس سے کیوں نکل گئے؟ جامعہ بن نوریہ والے جامعۃ الرشید کی کسی پالیسی کے اگینسٹ نہیں ہے, 100% جامعۃ الرشید کی پالیسیوں سے وہ متفق ہیں. باقی وہ کیوں نکل گئے ہیں, ان کا خیال یہ ہے کہ جامعۃ الرشید, میری رائے ہے, ان کا خیال یہ ہے کہ جامعۃ الرشید نے اتنے بڑے بڑے پنگے لے لیے ہیں
کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان پنگوں میں نہیں پڑنا چاہتے. تو باقی 100% ان کی پالیسی وہی ہے, اور جامعۃ الرشید جس طرز پہ کام کر رہا ہے 100% وہ اسی طرز پہ کام کر رہے ہیں. تو کوئی بات نہیں, اگر وہ اپنا الگ بورڈ بنا لیں, جامعہ والے بورڈ میں نہ رہیں تو جامعہ کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, تو الگ بورڈ بنا لیں. باقی نظریات ایک ہی جیسے ہیں, تعلیم کا جو ایک نظام ہے وہ ایک ہی جیسا ہے, ان کی بھی شاخیں ہیں, وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ جب نکلے ہیں مجمع سے تو انہوں نے کوئی جامعہ کے منفی بیان نہیں دیا جامعہ کے بارے میں. تو یہ انتظامی چیز ہے, تو انتظامی چیزوں میں ہوتا ہے ایک استاذ ایک مدرسے میں پڑھاتا ہے, نکل کے دوسرے مدرسے چلا جاتا ہے, پھر وہاں چلا جاتا ہے, اس میں کیا ہو گیا. تو چھوٹی سی بات کو بڑھا لو گے تو تماشا بن جائے گی, ہلکی لوگے تو کچھ بھی نہیں ہوگی. میرا بیٹا 44 سال کی کنواری لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے کی تھی. آپ کا بیٹا 44 سال کی کنواری لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے, کر دیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن تھوڑا دیکھ لیں کہ جذباتی فیصلہ تو نہیں کر رہا. اس خاتون سے بھی ملیں, 44 سال کی خاتون سے. بعض دفعہ کوئی بڑی عمر کی خاتون 1.5 ہوشیاری کر کے لونڈے لپاڑے کو پھنسا بھی رہی ہوتی ہے, سمجھ رہے ہیں. تو پہلے مل لیں, اگر وہ شریف شرفا خاتون ہے, کوئی چلاکی نہیں ہے, کوئی 2 نمبری نہیں ہے, بالکل 1 نمبر کیس ہے, تو سبحان اللہ, جہاں بیٹا چاہتا ہے وہاں شادی کرو. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں لوگوں سے, جہاں چاہ رہا ہے وہاں شادی کرو نا, کیا خیال ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن پہلے دیکھ لو, ابا کو چاہیے سمجھ لیں, کوئی مسئلہ نہ ہو کہیں. چشمہ ہے میرے پاس بھی, جلدی سے بس یہ 2 سوال ختم کر کے. چشمہ ہی نہیں, اتنا چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا ہے. کیا سورہ یاسین کو پڑھنے کا خاص طریقہ مبین تک کہیں ثابت ہے؟ نہیں, ثابت نہیں ہے. جو کہتے ہیں نا پہلے مبین تک پڑھا جائے پھر دوبارہ شروع سے اگلے مبین تک, یہ کہیں ثابت نہیں ہے. کیا اچھی داڑھی لانے کی نیت سے داڑھی کٹانا گناہ ہے؟ جائز نہیں ہے داڑھی کٹانا. اور ڈاکٹروں کی رپورٹ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, جو یہ کہتے ہیں نا کہ بلیڈ چلانے سے بال گھنے نکلتے ہیں یا داڑھی شیو کرنے سے, یہ ایسا ہی ہے, اس کے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ٹرین کرا لیتے ہیں, بلیڈ چلا لیتے ہیں تو اکٹھے نکلتے ہیں, تو اس سے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مضبوط ہیں. میں نے اس پہ بہت ڈاکٹروں سے معلومات لی ہیں جو بالوں کے اسپیشلسٹ ہیں, وہ کہتے ہیں اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے. اگر آپ بالوں پہ بلیڈ نہ بھی چلاؤ ایک جیسی مضبوطی ہوگی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لوگ کہتے ہیں ٹرین کراؤ 3-4 دفعہ بال مضبوط آئیں گے. وہ مضبوط نہیں آ رہے ہوتے, چونکہ ایک ساتھ نکل رہے ہوتے ہیں, تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ گویا مضبوط ہیں یہ, تو اس کے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ڈاکٹر یہ کہتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا بھائی, میری فیلڈ نہیں ہے, لیکن اتنے سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں, جتنے بھی میں نے کلپ دیکھے ہیں, تو کوئی ریسرچ ہوگی اس پہ, ہوائی بات نہیں کر رہے ہوں گے. وہ کچھ چیزیں دیکھنے میں لگتی ہیں. تو جو کہتے ہیں نا شیو کرنے سے داڑھی گھنی آتی ہے, مضبوط گھنی تو آ سکتی ہے, مضبوط نہیں آتی. گھنی اس سینس میں کہ سارے بال ایک ساتھ نکلتے ہیں, تو لیکن کوئی مضبوطی یا زیادہ بال نکل آئے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. ویسے بھی جائز نہیں ہے داڑھی کاٹنا, تو بس جائز نہیں کا مطلب جائز نہیں ہے. ہمارے والد صاحب میں پہلے نوکری کرتے تھے, وہ ختم ہو گئی. کورونا کے بعد جب نوکری چھوٹی تو اس کے بعد لوگوں سے قرضے لے کر چھوٹے چھوٹے کاروبار کیے, لیکن مسلسل کاروبار ناکامی کا شکار ہونے کے ساتھ لوگوں نے قرضے بڑھ گئے. جب ہم والد صاحب کو منع کرتے ہیں قرضے مت لیں تو ہماری نہیں مانتے, مگر جھگڑے ہم بیٹے کیا کریں؟ جب قرض دار مسلسل بڑھنے والد صاحب ان کو یہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں ہم آپ کا قرضہ دے دیں گے, اور دیتے ہیں. بس آپ نے والد صاحب کو سمجھا لیا, آپ کا فرض ادا ہو گیا. البتہ شریعت میں حکم یہ ہے کہ والد صاحب اگر قرضوں میں جکڑ کے اللہ نہ کرے دنیا سے چلے گئے تو شرعاً وہ قرضے چکانا آپ کے ذمے نہیں ہے, ان کے وراثت کے مال میں سے قرضہ ادا کیا جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ قرضہ جو ادا کیا جاتا ہے تو جس کا مال ہوگا اس کے مال میں سے قرضہ ادا کیا جائے گا. یعنی والد صاحب جب وراثت جو چھوڑ کے جائیں گے تو اس وراثت میں سے سب سے پہلے والد صاحب کے قرضے مائنس کیے جائیں گے. پھر بھی اگر قرضے بچ گئے تو پھر اولاد پر لازم نہیں ہے کہ وہ اپنی جیب سے والد کے قرضے ادا کرے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ بعض دفعہ ابا یہ سوچ کے قرضے لے رہے ہوتے ہیں کوئی بات نہیں میں مر بھی گیا تو یہ بلی کس پہ آ جائے گی؟ میرے بچوں پہ آ جائے گی. نہیں, بچوں پہ بلی نہیں آتی شریعت میں. آپ پر اپنے مال میں سے قرضہ ادا کیا جائے گا, جو مال ختم تو وہ قرضہ پھر آپ کے سر پہ رہ جائے گا, جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے دلوائیں گے نیکیوں کی شکل میں. تو اس لیے اپنے بچوں کو مقروض بنا کے مت جایا کریں یہ سوچ کے کہ ہمارے بچے دے دیں گے. وہ کسی بھی مفتی سے فتویٰ لیں گے تو مفتی صاحب یہی کہیں گے کہ آپ پر اپنے مال سے ابا کا قرضہ اتارنا واجب نہیں ہے. وراثت جتنی چھوڑیں گے اس وراثت سے ابا کا قرضہ ادا کیا جائے گا. ہو گیا تو ہو گیا, نہیں ہوا تو قرض داروں کو شریعت میں یہ اجازت نہیں ہے
کہ جمشید نے قرضہ لیا تھا اور وہ جمشید کے بیٹے سے مانگے کہ اپنے پیسوں میں سے دو. یہ شریعت میں سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے ابا کو چاہیے کہ اتنا قرضہ لیں کہ جتنی وراثت ہے ان کے پاس اس سے زیادہ قرضے لیں گے تو شریعت آپ کے اولادوں کو نہیں کہے گی کہ آپ کی طرف سے قرضہ ادا کرے. اور قرضوں میں ڈوب کے مرنا کتنا بڑا گناہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جس پہ قرضہ ہوتا, 1 روپیہ بھی قرضہ ہوتا تھا. صحابہ سے کہتے تھے آپ ان کا جنازہ پڑھاؤ, حالانکہ صحابی رسول کا جنازہ ہے اور آپ بائیکاٹ کر کے چلے جائیں, کیا قیامت گزرتی ہوگی لوگوں کے دلوں پہ, لیکن آپ نہیں پڑھاتے تھے, حالانکہ آپ رحمت للعالمین ہیں. تو جب کوئی ذمہ داری لیتا تھا کہ ان کا قرضہ میں ادا کروں گا, پھر آپ جنازہ پڑھاتے, ورنہ نہیں پڑھاتے آپ جنازہ. تو اس لیے ابا کو میری نصیحت ہے کہ وہ قرضے اتاریں جس طرح سے بھی اتاریں, اور کاروبار کے لیے قرضے نہ لیں. نہیں ہے کاروبار تو کوئی بات نہیں, بیٹوں کو بولیں کہ تم نے اب کما کے مجھے کھلانا ہے. سمجھ رہے ہو؟ قرضوں میں نہ جکڑیں اپنے آپ کو. جی, اولاد خود خوشی سے دے دے تو اچھی بات ہے, لیکن یہ بات ابھی بتانے کی نہیں ہے نا. ابا کہیں گے اچھا خوشی سے دے دے گی, مجھے پتا تھا کہ میں یہ بھی بول سکتا تھا کہ اولاد خوشی سے دے دے, میں جان کے نہیں بول رہا تھا, کیونکہ اس سے ابا اور چوڑے ہو جائیں گے, بولیں گے مفتی صاحب نے ترغیب دی ہے میرے مرنے کے بعد اولاد اپنی خوشی سے دے دے تو بہت اچھی بات ہے. تو وہ پھر تانا دیں گے, دیکھو میں نے اپنی خوشی سے تمہیں کتنے پراٹھے کھلا چکا ہوں, زندگی بھر میں نے تمہیں پال پوس کے بڑا کیا, اتنے انڈے کھائے, اتنے پراٹھے کھائے, تو کیا خوشی سے 25 کروڑ کا قرضہ نہیں تم ادا کر سکتے میرا؟ اولاد کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا بھائی. اولاد بولے گی ابا نہ کھلاتے, عیدی سینٹر میں جمع کرا دیتے. تو اس لیے قرضے کی کبھی بھی حوصلہ افزائی نہیں کی جائے گی. بس اب تو چھٹی ہو گئی, گالی ہمیشہ ہر دفعہ غلط پارک ہوتی ہے.